सियासी मंजरनामे के साथ मौज़म रज़ा तबस्सुम। आज हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज के दो अहम जलसे थे। एक जलसा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने किया जो हाफिज़ाबाद में था, और दूसरा जलसा लोधरा में था जिससे साबिक़ वज़ीर आज़म और नाअहल करार पाने वाले वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने खिताब किया। इन दोनों जलसों में मुस्लिम लीग की क़यादत ने जहाँ अदलिया की तरफ से आने वाले रिमार्क्स पर तनकीद की और उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया आपने, उसी तरह जो मुस्लिम लीग के अंदर एक क़यादत के लिए कशमकश चल रही है, उस हवाले से भी सियासत खुल के सामने आई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हाफिज़ाबाद में जलसा हुआ सेहत कार्ड की तकसीम के हवाले से, उसमें उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते अदलिया की तरफ से आने वाले इन रिमार्क्स को हद तनकीद बनाया, जिसमें कहा गया था कि किसी सियासी जमात का सरबराह चोर या डाकू भी हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी को भी तनकीद का निशाना बनाया कि मीडिया में जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को मुल्ज़म बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सियासतदानों या हुक्मरानों का एहतसाब वोट के ज़रिए होता है और वो इलेक्शन में होता है। ताहम जो दूसरा जलसा था जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं और वज़ारत उज़्मा से नाअहली के बाद फ़ारिग हो चुके हैं, उन्होंने जो अवामी अदालतें लगाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। लोधरा के इस जलसे को जो कि एक तशक्कर का जलसा था लोधरा की आवाम के लिए, ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन से जो फतह हासिल की है मुस्लिम लीग नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात में, उस हवाले से जलसा था। मगर इस जलसे को भी मियाँ नवाज शरीफ ने वोट के तकद्दस के नारे और अपने नाअहली के हवाले से एक अवामी अदालत के तौर पर पेश किया। इस जलसे की एक अहम बात जो थी वो इस जलसे के शुरका की तरफ से हमज़ा शरीफ के हवाले से नारेबाजी थी। जब साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ जलसे के लिए ख़िताब के लिए आए, तो शुरका जो थे, हाज़रीन जो थे जलसे के, उन्होंने हमज़ा शहबाज के हवाले से नारेबाजी की, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ जो कि बड़ी खूबसूरती से टाल गए कि आइंदा लोधरा के जलसों में हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज दोनों ही ख़िताब करने के लिए दोबारा आएंगे। ताहम ये एक इशारा था इस जलसे में, जहाँ के मियाँ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म साहब का मियाँ नवाज शरीफ भी मौजूद थे। इस जलसे में हमज़ा शहबाज शरीफ के हवाले से नारेबाजी मुस्लिम लीग के अंदर जो एक कशमकश थी क़यादत के हवाले से, जो पहले सियासी बयानात की हद तक थी, टॉक शोज़ की हद तक थी, और फिर वहाँ से निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सतह पर आई। चौधरी निसार ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया सेनेट की टिकटों की तकसीम के मरहले के बाद, जब ये ख़बरें सामने आई कि सेनेट की जो टिकटों की तकसीम है उसमें मुस्लिम लीग नवाज के पार्लिमानी बोर्ड और सीनियर क़यादत को नज़रअंदाज किया गया, उनसे मशावरत नहीं की गई और जाती उम्रा के एक कमरे में इजलास में टिकटों की तकसीम का फ़ैसला कर लिया गया। तो चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने मरियम नवाज के मतहत जो है वो पार्टी में काम करने से इनकार किया। ताहम बादशाह साद रफ़ीक जो मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने इस बात का अंदिया दिया कि मुस्लिम मियाँ नवाज शरीफ और जो चौधरी निसार हैं उनके दरमियान जो है वो गलतफहमियाँ जो है दूर हो जाएंगी जल्द। मगर आज का जो जलसा था लोधरा वाला, इसमें लग रहा है कि अब वो जो कशमकश की जो खींचातानी है मुस्लिम लीग की सरबराही के लिए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को मियाँ नवाज शरीफ आगे ला रहे हैं, और ख़ास तौर पर 5 फरवरी का जो मुज़फ़्फ़राबाद का जलसा था, उस जलसे में मियाँ नवाज शरीफ ने जलसे के अख्ताम पर ख़ुद मरियम नवाज को जलसे के हाज़रीन से ख़िताब की दावत दी। और ये रवायती तौर पे होता है कि जो पार्टी का कायद होता है वो जलसे के अख्ताम पर ख़िताब करता है। तो उससे एक तासर खुल के सामने आया था कि मियाँ नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत जो है
وہ مریم نواز کو سونپنے جا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے جو ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے ایک اور سامنے آئی بات کہ وہ مانسیرا میں ورکر کنونشن سے خطاب، سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کریں گی، مگر کل جب جلسہ ہوا تو وہ ایک جلسہ عام تھا اور مریم نواز شریف اس میں تنہا خطاب کرنے والی تھی، اور اس جلسے کا انعقاد امیر مقام نے کیا تھا، اور یہ سولو جلسہ تھا مریم نواز شریف کا پہلا، اور اس سے یہ تاثر اور زیادہ جو ہے مضبوط ہوا سیاسی حلقوں میں کہ مریم نواز شریف کو آہستہ آہستہ پارٹی کی کمان دی جا رہی ہے۔ مریم نواز شریف کا جو پارٹی کے اندر رول ہے وہ پاناما پیپرز آنے کے بعد جون 2016 سے اور 17 سے تقریباً سامنے آیا، جون 2016 سے، اور ان کی سفیروں، پاکستان میں جو سفیر تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان کا انٹریکشن جو ہے میڈیا سے ہوا، اور اس سے پہلے بھی وہ پارٹی کے حوالے سے متحرک رہیں لیکن وہ پس پردہ رہیں۔ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اب یہ بتا رہی ہے کہ مریم نواز کا رول جو تھا پارٹی میں بہت پہلے سے اور کئی سالوں سے تھا، مگر اب ان کا رول جو ہے وہ فرنٹ پہ آ رہا ہے، اور مسلم لیگ کے اندر اس مرحلے پر جبکہ سپریم کورٹ نااہل رکن اسمبلی کی مدت کا تعین کرنے کا فیصلہ جو محفوظ کر چکی ہے، اب ایک دفعہ پھر یہ معاملہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کمان جو ہے وہ کس کے پاس جائے گی، اور اس حوالے سے مریم نواز جو ہیں وہ کافی ایمبیشیس دکھائی دیتی ہیں، جبکہ پہلے ایسی خبریں تھیں، ایسی اطلاعات تھیں کہ ہاؤس آف شریف کے اندر جو ہے حمزہ جو ہے وہ کافی اگریسو انداز میں سامنے آئے تھے کہ ان کا پارٹی قیادت کے حوالے سے حق ہے، اور یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ وزیر اعظم آئندہ انتخابات کے بعد وزیر اعظم کے جو امیدوار ہوں گے میاں شہباز شریف ہوں گے، مگر وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ سعد رفیق اس بات پر مصر ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد میاں شہباز شریف جو ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ تاہم ابھی تک یہ صورتحال کلیئر نہیں، اور نہ ہی میاں نواز شریف نے ابھی تک اس صورتحال کو کبھی کسی جلسے میں کلیئر کیا ہے۔ تاہم یہ جو لڑائی تھی، کشمکش چلی آ رہی مسلم لیگ نواز کے اندر، جو سیاسی بیانات اور ٹاک شوز اور اخباروں کی خبروں اور فیڈڈ خبروں کے ذریعے میڈیا میں نظر آ رہی تھی، اب وہ مسلم لیگ کے جلسوں میں بھی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے الٹیمیٹلی آنے والے دنوں میں مسلم لیگ کی سیاست پر اثرات ہوں گے۔ مسلم لیگ نواز کی جو سیاست ہے عوامی عدالتیں لگانے کی، اس سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آج جب لودھرا کا جلسہ ہوا اس کے بعد عمران خان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے ایسی عوامی عدالتیں لگانے پر پابندی لگانے کی بات کی۔ یہ ایک طرح کا مطالبہ تھا، یہ مطالبہ انہوں نے کس سے کیا انہوں نے اس بیان میں تو نہیں کہا اس حوالے سے، نہ ہی اشارتاً کہا کہ کس سے، مگر یہ واضح طور پر عدلیہ کی طرف ہی ذہن جاتے ہیں کہ یہ مطالبہ ان کا عدلیہ کی طرف تھا، کیونکہ عدلیہ کو ہی حدب تنقید بنایا جا رہا ہے اس عوامی عدالتوں کے نام سے کیے جانے والے مسلم لیگ نواز کے جلسوں میں۔ اور اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان خاص طور پر اس عوامی عدالتی جو جلسے ہیں، عوامی عدالت کے نام پہ لگائے جا رہے ہیں جلسے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اس سے وہ خاصے پریشان ہے۔ اور لودھرا کی نشست ہارنے کے بعد جبکہ میاں نواز شریف کا یہ دعویٰ کہ عوام نے ان کا بیانیہ جو تھا اس کو قبول کر لیا ہے، وہ کافی زچ دکھائی دے رہے ہیں، اور آج کی جو ان کا بیان ہے، ان کا جو مطالبہ ہے کہ ایسے عوامی جلسوں عوامی عدالتیں لگانے پر پابندی لگائی جانی چاہیے، یہ ان کے اس ریزنٹمنٹ کا اظہار ہے، اس زچ ہونے کے بعد کا یہ ایک ان کا رویہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کی طرف سے ایسے جو بیانات ہیں یا عوامی جلسوں کے حوالے سے کیا معاملہ سامنے آتا ہے۔ تاہم یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو نااہلی کی مدت کے تعین کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، وہ شاید جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔
کہ مسلم لیگ کا اگلا سربراہ جو ہے وہ میاں نواز شریف ہی رہتے ہیں یا کوئی مسلم لیگ کا نیا سربراہ سامنے آتا ہے، اور اس صورت میں نواز شریف کو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پارٹی کی سربراہی سے الگ ہونا پڑتا ہے تو شاید پھر مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ جو کمان حاصل کرنے کی کشمکش جو ہے وہ بڑھے گی، اور اس تقسیم کے نتیجہ جو ہے وہ پنجاب کی سیاست ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوگا۔ آج کی ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ تھی وہ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سربراہ آصف علی زرداری کا انٹرویو تھا، جس میں جو جمعے کے روز نشر ہوا ایک نجی چینل سے، جس میں انہوں نے رو انوار جو کہ نقیب اللہ محسود کے قتل کا ملزم ہے اور مفرور ہے، عدالت کی طرف سے اس کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے، جمعے کو موقع دیا گیا تھا رو انور کو کہ وہ عدالت میں پیش ہوں، ان کو حفاظتی ضمانت بھی دی گئی تھی، مگر رو انوار پیش نہیں ہوئے۔ رو انوار کے حوالے سے نجی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران آصف علی زرداری نے جو ریمارکس دیے اس سے کافی ایک ریزنٹمنٹ سامنے آئی سوشل میڈیا پر بھی، اور پیپلز پارٹی کو اور آصف علی زرداری کو اپنا وہ بیان اس ریزنٹمنٹ سامنے آنے کے بعد واپس لینا پڑا۔ یقیناً پارٹی کے اندر بھی اس پر بات ہوئی ہوگی، اور آصف علی زرداری نے بڑی بہادری سے اپنے وہ ریمارکس جو انہوں نے رو انور کے بارے میں کہے تھے کہ وہ ایک بہادر افسر ہے، وہ واپس لیے اور معافی بھی مانگی کہ اگر ان کے ان ریمارکس سے جو انہوں نے سہون ان کے منہ سے نکل گئے تو اس پر انہوں نے جن لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ان سے انہوں نے معافی مانگی ہے۔ ایک بیان جاری ہوا فرت اللہ بابر کی طرف سے، جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور اسپوکس پرسن بھی ہیں پیپلز پارٹی کے۔ آج جب بیان جاری ہوا اس کے بعد جو پختون جرگہ ہے ان کا بھی ایک تحفظات کا بیان سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی کا جو رو انوار کے حوالے سے کردار ہے وہ مشکوک انہیں لگنے لگ رہا ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں اس وقت پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے آصف زرداری کی جو وضاحتی بیان تھے اس کے بعد ایک ان میں بھی کلیئرٹی آنی چاہیے تھی۔ پختون جرگہ جو ہے انہیں بھی اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر آصف علی زرداری نے اپنا ایک بیان جو ہے وہ دے کے وہ اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان سے سہون ہوا تو لازماً وہ سہون ہی ہوا ہوگا، کیونکہ آصف علی زرداری کا جو کردار ہے وہ ایک واضح ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اور اگر غلطی کا احساس انہیں ہو جائے اور دراغ کرا دیا جائے تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے پہلے بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور خاص طور پر رو انوار کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ رو انوار جب پیپلز پارٹی کو پچھلے دور میں جب رو انوار کو جو ہے وہ معطل کیا گیا تھا، ہٹایا گیا تھا عہدے سے، تو پیپلز پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے، اب بھی پائی جاتی ہے۔ اب بھی پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ بعض غیر مرئی طاقتوں نے رو انوار کو بحال کرایا تھا اور پیپلز پارٹی کی رو انوار کے لیے کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں۔ تاہم آنے والے دنوں میں رو انوار کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کی اس وضاحت کے بعد یہ معاملہ آگے چلتا ہے یا یہیں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تو آنے والے دن طے کریں گے۔